अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पब्लिक ओपिनियन देखने वालों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अब लोगों ने काम की तरफ लौटना शुरू कर दिया है, हम भी अपने काम पर लौट आए हैं और मामूलाते जिंदगी उसी तरह से चल रहे हैं। सियासत, मईशत, कारोबार, तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं। आज के टॉपिक्स भी इंटरेस्टिंग है। हमेशा की तरह IMF की बात करते हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया और IMF की चीफ कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत में काफी हद तक बेहतरी आई है और जखायर में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान इसी रस्ते पर चलते हुए पुराज़िम है कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करे और उन्होंने इस पे बातचीत और फॉलो अप भी शुरू कर दिया है मुमकिन अगली किस्त के हुसूल के लिए। क्या आइंदा प्रोग्राम का हुसूल आसान होगा, ये एक सवाल है। और बेशुमार टैक्सेस में अगर नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को रिलीफ देंगे तो ये किस तरह मुमकिन होगा, ये जानेंगे आज अपने पैनलिस्ट से। और इसके अलावा बलोचिस्तान की बात करेंगे जहां पर आम इंतखाबात को 62 रोज गुजर गए हैं और सरफराज बुगटी को वजीर आला बने 40 रोज गुजर गए हैं, लेकिन सूबाई काबीना अभी तक वजूद में नहीं आ सकी। वजीर आला सरफराज बुगटी ने 4 अप्रैल को काबीना के हल्फ उठाने की डेडलाइन दी थी, मगर सूबाई काबीना नहीं बन सकी। सूबाई काबीना की अदम तश्कील पर मखलूत हुकूमत के इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफ का तासुर पाया जाता है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और आखिर में बात करेंगे एक अवामी मसले की, एक ऐसे मसले की जो हमारी आइंदा नस्ल को दरपेश है। तालीमी इदारों में नशे का रुझान बढ़ने लगा है। माजी में पॉलिसी बनी लेकिन कोई खातिर खा काम ना हो सका। आइंदा नस्ल को इस लानत से बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। स्काइप लिंक से हमारे साथ मौजूद होंगे अनवर रजा साहब और डॉक्टर फरूख सलीम साहब। और पहले क्योंकि IMF की बात इसलिए भी जरूरी है कि मईशत के बगैर किसी भी मुमलिकत को चलाना आसान नहीं होता। डॉक्टर फरूख, IMF के बगैर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या चल सकते हैं? पहला प्रोग्राम हमने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, आइंदा प्लान लेने के लिए हम दोबारा से राब्ते कर रहे हैं, नेगोशिएशन किस हद तक कामयाब हो सकेगी? देखिए सलमा, आपके सवाल के जवाब तो एक शॉर्ट टर्म का और दूसरा लॉन्ग टर्म का। देखिए, शॉर्ट टर्म में अप्रैल, मई और जून के महीनों में कोई $4.5 अरब की वापसी होनी है। अगर 12 महीनों का गिन लें तो तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कर्जों की मद में वापस करना है। तो शॉर्ट टर्म में तो IMF के बगैर गुजारा नहीं है। जब तक हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो हमको नहीं मिल पाएंगी और हम अपने कर्जात वापस नहीं कर पाएंगे। अब आ जाइए थोड़े से लॉन्ग टर्म में। देखिए, IMF की कोई 78 साल तारीख गवाह है कि ये उसका मैंडेट नहीं है कि उसने किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है। वो तो इमरजेंसी वार्ड है। वो इमरजेंसी वार्ड के बेसिस के ऊपर अपने मेंबर ममालिक की जो है मदद करता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो क्या रहा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आप अपने बजट में जो खसारा कर रहे हैं, जो इस साल 8,500 अरब पे पहुंच गया है, अब आमदनी और अखराजात को जो है वो बराबर करने की कोशिश करें। अब जो IMF कह रहा है वो हमारे अपने मुफाद में है, चाहे वो IMF कहे या ना कहे, हमें बजट का खसारा बड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई का सेक्टर, उसमें आप और कर रहे हैं। जैसे शोबे हमेशा बात करते हैं कि कोई 3,000 अरब का गर्दिशी कर्जा पहुंच गया है। इसी तरह गैस के शोबे में कोई 3,000 अरब का गर्दिशी कर्जा पहुंच गया है। IMF ये कहता है कि ये गर्दिशी कर्जों में इजाफा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों के अपने मुफाद में भी है। हमें IMF ये बताए या ना बताए, ये हमारे अपने मुफाद में है कि उन गर्दिशी कर्जात को कम करना। अब आ जाइए आप जिसने नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। देखिए, नया प्रोग्राम बड़ा मुश्किल होगा, उसकी मुज़ाकरात बड़े मुश्किल होंगे, और मुझे लग रहा है कि न सिर्फ वजारत खजाना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बल्कि उसमें वजारत तवानाई का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। वजारत तवानाई को एक ठोस किस्म का कोई हिकमत अमली IMF के सामने रखनी होगी कि उसके पास कौन सी क्या तरीका कार है कि बिजली और गैस के शोबे में जिस तेजी से गर्दिशी कर्जे पड़ रहे हैं वो ना बढ़े। और स्टेट बैंक का और फिर FPR का भी रोल है। तो इस दफा 4 बड़े इदारे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी IMF के नए पैकेज के हवाले।
ٹھیک ہے. اور آپ نے 2 وزارتوں کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں تیسری وزارت وزارت خارجہ بھی آ رہی تھی, کیونکہ جب بھی معاشی معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری وزارت خارجہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. انور رضا صاحب, ایک تو یہ 3 وزارتوں کی انوالومنٹ, پھر نیگوسیشن بہت مشکل رہے گی, بات چیت مشکل ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے عوام پہ پہلے سے بہت زیادہ بوجھ ہے, اس بوجھ کو مزید بڑھا دیا جائے گا. اب معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف دیتے ہوئے اس بات چیت کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے, یا ہم جو خوشی خوشی ہر بار ایک اور پلان لے لیتے ہیں آئی ایم ایف کے علاوہ, کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے, یا ہمارے جو خسارے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی پلان بی بھی تو ہونا چاہیے؟ کب تک ہم یہ پروگرامز لیتے رہیں گے آئی ایم ایف سے؟ سلما, پہلے تو آپ کو اور میرے جو کولیگز ہیں کوئی بات, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پہلے پروگرام میں آپ نے جو تھا ڈی ڈن کی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ فوری طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں, گردشی قرضے ہیں, باقی جو آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ آپ نے پے کرنی ہے, اور جو سود ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آنی ہے. آپ کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سیکورٹی کے حالات بہتر ہوئے تو پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی. اور جن وزارتوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ دیکھیں ابھی سے ان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو جو ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے پائیدار نہیں. آپ کو ایسی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہے, شارٹ ٹرم آپ کو پروگرام کی طرف جانا ہے, پھر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف بڑھ سکیں گے. آپ کو یہ پروگرام ضرور لینا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس سچویشن میں, جو اکنامک سچویشن ہے, ابھی آپ کو بریتھنگ اسپیس حاصل ہوا ہے. ابھی آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو پھر آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی, گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے, اور دیگر جو مہنگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پروگرام تو آپ حاصل کر لیں گے, لیکن عوام کو ریلیف دیتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو انہیں اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا, اپنی ایڈمنسٹریٹو جو ڈیسیژنز ہیں وہ بڑے تیزی سے لینے ہوں گے, اور آپ کو شارٹ ٹرم کے ساتھ ساتھ ایسی لانگ ٹرم پالیسیز دینی ہوں گی تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے, اور آپ کا جو لوکل سرمایہ کار ہے اس کو بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. پاکستان میں جو اداروں کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف نے آپ کے لاسٹلی جو پروگرام آپ نے لیا تھا اس پر تو اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ کو آئندہ پروگرام ضرور مل جائے گا, اور آپ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے, جو سود ادا کرنا ہے, وہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی جو معاشی سچویشن ہے وہ بہتر ہے. اس لیے پروگرام کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیرللی عوام کی بات کریں, پیرل دیکھیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے. آپ نے ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر ہم آپ کو آئی ایم ایف کی وہ کڑی جو شرائط ہے وہ بھی آپ کو پوری کرنی ہوں گی. اس میں آپ کو پیٹرول مہنگا آپ اس لیے بھی کرتے ہیں, 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے جب عالمی مارکیٹ میں پاکستان دیکھتا ہے کہ پیٹرول قیمتوں میں اضافہ ہوا تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا اگر آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہو تو پھر آپ کا سارا بوجھ جو ہوتا ہے وہ حکومت عوام پر ڈالتی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو عوام کے ساتھ ساتھ اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کمزور معاشی صورتحال میں آپ ایک ہیلی کاپٹر بھی خرید لیں, آپ گاڑیاں بھی خرید لیں, آپ کے اخراجات ایسے بڑھتے چلے جائیں. وزیر اعظم آفس کے لیے ملازمین کے لیے 4 ماہ سے زیادہ کی تنخواہیں بھی آپ ادا کرتے, تو مجھے بتائیں کہ ریلیف کہاں سے ملے گا؟ ریلیف پھر صرف مخصوص طبقے کے لیے رہ جائے, عوام کے لیے ایسا ریلیف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک جگہ سے بچا کے دوسری جگہ پہ جھونک دیا جاتا ہے اور عوام کے لیے پھر کچھ نہیں بچتا. اب عباسی صاحب, ہم کینوس کو تھوڑا سا نیرو کر لیتے ہیں, وزارت توانائی کی بات کرتے ہیں. 60-62 روپے یونٹ ہمیں پڑتا ہے ابھی, اور گرمیاں بھی آگے پڑی ہیں, ظاہر ہے بلوں کا بوجھ عوام کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گا. ہر بندے کے لیے سولر پینلز بھی مشکل ہیں. اب یہ جو قرضے لے لے کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے, جو پیسے بڑھائے جاتے ہیں, 290 روپے پیٹرول ہے, 300 350 تک اگر ایون چلا جاتا ہے, اگر بجلی کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے 70-75 روپے یونٹ تک چلی جاتی ہے, کیا ہمارے لیے اس ملک میں سروائیو کرنا مشکل ہوگا, یا گورنمنٹ ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل رہی ہے, بار بار آئی ایم ایف سے ایک اور پلان, یہ تو بتاتے ہیں ہمارا خسارہ ہے, وہ پلان مانگتے ہیں, یہ بتا دیتے ہیں ادھر بھی ٹیکس لگا دیں, ادھر بھی ٹیکس لگا دیں, جیب سے تو ہماری جاتا ہے. الٹیمیٹلی عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, تنخواہ دار طبقہ. اگر تنخواہ بڑھتی ہے 5% 10%, وہ بڑھتی ہے سرکاری ملازم کی. جو پرائیویٹ نوکری کرتا ہے, جو بزنس کرتا ہے, وہ تو شفٹ کر دیتا ہے نا اپنا برڈن دوسروں پہ, اور جو پرائیویٹ ملازم ہے اس کی تو تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی, وہ تو 10-12-15 ہزار روپے اور 20-20 ہزار روپے پہ لوگ ملازمت کرتے ہیں, ان کے لیے تو زندہ رہنا بھی مشکل ہے اس وقت. دیکھیے سلما, بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم قرضہ لے کر, اور قرض بھی واپس ہم نے ڈبل ٹرپل کرنا ہوتا ہے,
اور جب ہمیں وہ قرض مل جاتا ہے ہم اس کے اوپر شادیانے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور ہم اپنے جو روٹ کازز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور وہ جو قرضوں کے اوپر ہم نے ڈبل اور ٹرپل واپس کرنے ہوتے ہیں وہ کوئی حکمران نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتا، نہ تو کوئی بہت بڑی اشرافیہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس میں اگر کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو ایک مزدور کرتا ہے، ایک عام پاکستانی کرتا ہے جو دگنے کئی گنا اس میں ٹیکسز پے کرتا ہے، اور پیٹرول اس پہ اوپر بم گرایا جاتا ہے، بجلی کا بم اس کے اوپر گرایا جاتا ہے، گیس کے بمز گرائے جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ریکوری کر کے ساری رقم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ان تمام مسائل کی جو جڑ ہے اس تک نہ پہنچا جاتا ہے، اور نہ ہی ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ وہ اس کو حل کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان حکمرانوں کی لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں، آپ ان کی عیاشیاں دیکھیں، کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی غریب ملک یا کسی مقروض ملک کے حکمران جا رہے ہیں کہ ایک ایک وزیر کے ساتھ پورے پورے کانوائز جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایسی ایسی شان ہے، مطلب ایک گریڈ 17 کا افسر جو ہے وہ بھی 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتا ہے، ان کے ساتھ پولیس پتہ نہیں کیا کیا. مطلب آپ کو لوگ حیران ہوتے ہوں گے دنیا میں کہ یہ کیسے کس قسم کی یہ قوم ہے جو قرض لے لے کر اور اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتی ہے اور پھر ڈبل ٹرپل عوام سے لے کر واپس کیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ جو بوجھ ہے قومی خزانے کے اوپر، بوجھ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، نہ تو کسی غریب نے کبھی بوجھ ڈالا ہے اور نہ کسی عام آدمی نے ڈالا ہے. بوجھ ہے تو یہ اشرافیہ ہے، بوجھ ہے تو ہمارے حکمران ہیں، اور بوجھ ہے تو وہ نظام ہے جس نے اس پورے سسٹم کو کیپچر کر رکھا ہے، اور وہ اپنی عیاشیوں میں ڈبل ٹرپل کرتے ہیں اور غریب آدمی اس کو پے کرتا ہے. لہٰذا جب تک لوگ اس کے اوپر ان سے سوال نہیں کریں گے حکمرانوں سے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، جو آپ عوام کے یہ جو دیکھیں نا، یہ جو گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں نا، یہ پبلک ایکسچیکر ہوتا ہے، یہ عام آدمی کا خزانہ ہے، اور اس سے عیاشیاں جب کی جاتی ہیں تو پھر تو یہی حل نکالیں گے اور یہی ہم جو ہے وہ قرضے لے لے کر ہی جائیں گے. لہٰذا جب تک یہ جو خسارے ہیں، جب تک یہ لاسز ہیں، جب تک ہماری جو بیڈ گورننس ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور جب تک ہم ان ساری چیزوں کے اوپر قابو نہیں پاتے، تب تک یہ ایسے ہی ہم قرض لے لے کر. دیکھیں اس بیڈ گورننس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری ہوتا ہے نا، تو ہم تصحیح کی توقع کہاں سے رکھیں؟ دیکھیے نا، یہ تو پھر ہمارے جو حکمر یا جو پاورفل سرکلز ہیں انہوں نے ہی اس کو درست کرنا ہے. دیکھیے عام آدمی کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ادارے لاسز میں ہیں، ان کو بند کریں، یہ غیر ضروری اخراجات ہیں انہیں ختم کریں. جن کے پاس اختیار ہے وہ یہ تو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ادارے خسارے میں ان کو بند کریں، لیکن وہ پیسہ کہیں اور لگا دیتے ہیں. اور ہم کا مسئلہ ہے، پرائرٹیز کا مسئلہ ہے. ہمارے حکمرانوں کے عقل کی بھی کمی ہے. ہمارے حکمرانوں کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ عام آدمی کے مسائل حل ہوں. ہمارے حکمرانوں کا یہ ہے کہ ہمیں اقتدار کیسے مل جائے، ہمیں پاور میں کیسے آنا ہے، ہمیں وہ پرکس پریولیجز کیسے انجوائے کرنے ہیں، ہم نے وہ پروٹوکولز کیسے انجوائے کرنے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر مطلب پوری گورنمنٹس آپس میں لڑ رہی ہیں. خیبر پختونخوا مرکز سے لڑ رہا ہے، مرکز پنجاب کو افسر نہیں دے رہا، پنجاب مرکز کو افسر نہیں دے رہا، بلوچستان میں جو ہے وہ کیبنٹ نہیں بن رہی. یہاں پر کہا جاتا ہے یہ کھینچا تانی بھی ویسے ایک پورا سبجیکٹ بنتا ہے کہ آپ نے کنسنسس کے ساتھ حکومت بنا لی، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، اب یہ افسران کی تعیناتی پہ کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کے مشاورت کر کے یہ کریں تو وہ کریں. تو اس طرح تو یہ ہمارے مسائل ہیں. مطلب اب یہ جو مسائل ہیں اور پہاڑ سے بڑے ہمارے مسائل ہیں اور وسائل ہمارے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں، اور اس کے اوپر یہ کتنے معصوم سے اور پیٹی ایشوز ہیں. پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے ان کو ریزالو کرنے کے لیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کابینہ سے متعلق جس کا وجود ہی نہیں ہے، جو ابھی تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ کب بنے گی، اس پہ سوال اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں 40 روز سے کابینہ نہیں ہے، اور 40 روز پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں. انور رضا صاحب 40 روز کابینہ کے بغیر گزر گئے. بلوچستان امپورٹنٹ صوبہ ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیشہ توجہ کی منتظر رہتی ہے. وہاں پہ حالات اسی طرح کے رہتے ہیں کہ وہاں پہ وزارتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں پہ معاملات اچھے سے چلے، امن قائم رہے، اور لوگوں کی پریشانیاں اور جتنے بھی امن و امان کے مسائل وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو سکے. تو یہ 40 روز سے نہیں ہے، آگے کب تک ہوگی پتہ نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی وزارتوں کے لین دین پہ ابھی تک کھینچا تانی چل رہی ہے. کیسے ریزالو ہوگا یہ معاملہ؟ سلمان چلا مکمل ہوا ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت یہ سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور بلوچستان میں کچھ ایک معقول حصہ انہیں بھی دے دیا جائے گا تاکہ وہاں کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. لیکن اتحادیوں کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے ہیں وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے.
اب اس کو کیسے درست کرنا ہے حکومت اس پر غور کر رہی ہے، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں بالخصوص آصف علی زرداری حکومت غور کر رہی ہے انور رضا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی بھی خاصی نظر انور ہے۔ رضا صاحب کون اب سی کوشش یہ حکومت کی غور جا رہی ہے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان میں کیا مولانا فضل کرنا ہے؟ الرحمان کو اس قومی دھارے میں لایا جائے، انہیں اپوزیشن سے کسی نہ کسی طریقے سے ہٹایا جائے، لیکن ابھی تک تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اس جو وعدات ہے اس میں کامیاب نہیں، وہ اس دفعہ اپوزیشن کا ساتھ ہے، اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں انہوں نے بھی، اور چیئرمین نے بھی یہ بانی نے یہ چیئرمین کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو کریں، بات کریں، انہیں اس بات کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، اور ہمیں اگر جمہوریت کو اس ملک میں واقعی پروان چڑھانا ہے تو ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب حکومت بالخصوص آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ لے آئیں اور ان کو وفاق میں بھی اور بلوچستان میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ دیا جا سکے، اس لیے وہاں پر یہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جو اتحادی ہیں ان کے درمیان وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سلمہ اس دونوں پہلوؤں کا اگر جائزہ لیا جائے تو بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اس معاملے کو حکومت کو یا اپوزیشن کو اس معاملے کو انجوائے کر رہی ہے، حکومت کو فوری طور پر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی روک تھام ہو سکے، اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن وہاں پر پیدا ہوئی ہے اس کو اوور کم کیا جا سکے۔ اس لیے اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر کو سمیٹیں اور بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو کابینہ ہے اس کی تشکیل کا کام مکمل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اسکائپ پہ میں انٹرپٹ نہیں کر پا رہی، تو میں باسی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو بات چیت چل رہی ہے باسی صاحب، یہ کون سی حکومت کی چل رہی ہے؟ وفاقی حکومت کر رہی ہے کام سارا، یا یہ بلوچستان حکومت؟ ادھر تو اکیلے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے اپنے ترجمان کو لے کے، وہاں پہ ان کے کوئی وزراء تو ہے نہیں مشاورت کے لیے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے یہاں پہ، وہ زرداری صاحب کے اوپوننٹ ہے، یہاں پہ اپوزیشن میں ہے، مطلب گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں اگر زرداری صاحب نے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو کیا یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ یہاں پر وہ کس پوزیشن میں ہے، وہاں پر ساتھ کیسے مل کے چلیں گے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بتایا کہ وہ یہاں پر اپوزیشن میں ہیں، وہاں پر وہ چاہتے ہیں حکومت میں شامل ہو جائیں، اور سینٹ میں وہ مبارکباد دینے جا رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، اور یہ کوئی عجیب ہی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک آپ نے پوچھا، انور رضا صاحب بھی بار بار حکومت کہہ رہے تھے، تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انور رضا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اصل میں حقیقت بھی ایسی ہے کہ ایک ہے صوبائی حکومت، ایک ہے وفاقی حکومت، ایک ہے اس سے بڑی حکومت۔ تو یہ اس سے بڑی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے عید سے کچھ دن پہلے ہی، انہوں نے اور ایک دن پہلے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ یوں ہی جو آئینی ادارے ہیں ان کی جو ان کے پاس سیٹیں آ چکی ہیں جس میں وہ تمام امپورٹنٹ پوسٹ آ چکی ہیں وہ انجوائے کریں گے، اور ساتھ میں 2 صوبائی حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں جس میں بلوچستان کی بھی ہے اور سندھ کی بھی ہے۔ سو لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی وقت کابینہ کا حصہ بنیں گے جب وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ اچھا، وفاق کے اندر جو ان کے پاس پوزیشنز ہیں یہ وقت پڑنے پہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اچھے جو ہے کارڈز ہیں وہ کھیلتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بننا اپنے لیے نئی لائبلٹیز کو اپنے ذمہ لینا ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سو اس ساری صورتحال میں اب وہ کیونکہ ان کے اوپر ایک بہرحال پریشر تو ہے کہ بلوچستان میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ رکھیں، باقیوں کو بھی ساتھ رکھیں، سو ابھی تک وہاں پر پاور شیئرنگ فارمولا طے نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے چہلم تو ہو چکا ہے، بتایا جیسے انور صاحب نے بھی چلہ ہو چکا ہے، اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو حکومت ہے، جس طرح جو صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور بڑی حکومت، وہ سب جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وفاقی کابینہ میں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی، لہٰذا ان کا تمام فوکس جو ہے وہ صوبوں میں ہے اور وہاں پر وہ اپنا کام کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک اتنا بڑا صوبہ جس کو پہلے ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کو گورن کرنے کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس کیبنٹ نہیں ہے۔ سو سی ایم اکیلے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی ٹیم ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، اور وہی
اصل حکومت ہوتی ہے. Exactly. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے کہ اس کو منسٹر ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام تر خمیازہ ہے وہ صوبے اور اس کے لوگ بھگتتے ہیں. ٹیکنیکلی 40 دن بھی نہیں، 2 مہینے تو ہو گئے الیکشن ہوئے ہوئے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سارے مسائل میں جو ہے وہ چلہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ایون فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، صوبائی لیول کے اوپر بھی نہیں ہیں، اور جس طرح صوبے اپنی دوڑ لگا لی ہے سب نے، تو آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اور انہیں ہی بتانا ہے کہ یہ مسائل حل کریں تاکہ ان چیزوں کو لے کے آگے جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مسائل بہت زیادہ ہیں بلوچستان کے اندر، مطلب لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی بھی ہے، بے شمار ٹیلنٹڈ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وسائل کی کمی ہے. پھر امن و امان کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. اب سارے مسائل کے لیے بلوچستان میں سلوشن چاہیے، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے سلمہ، مجھے یاد آتا ہے کہ سرفراز بخاری صاحب نے مارچ کی 10 تاریخ کو بیان دیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر کابینہ تشکیل دے دی جائے. یہ انہوں نے اب تو اپریل کی 12 تاریخ کو ہم پہنچ گئے. آپ نے کہا کہ بلوچستان کا صوبہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے 2 حوالوں سے، بہت ہی امپورٹنٹ. ایک تو معدنی ذخائر جو ہیں وہ $1 ارب کے اس صوبے کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا جو ہے گوادر پورٹ. اب یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، یہ بہت ساری جو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا نیگیٹو انٹرسٹ پھر پیدا ہو جاتا ہے بلوچستان کے اندر، چاہے وہ انڈیا کی را ہو، چاہے وہ اسرائیل کی موساد ہو، CIA کا بھی نیگیٹو انٹرسٹ رہتا ہے، UAE کی انٹیلیجنس ایجنسی کا بلوچستان کے اندر انٹرسٹ رہتا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی سیاسی ڈھانچہ جو نمائندہ سیاسی ڈھانچہ ہو، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں بلوچستان کے اوپر، اور نہ ہی کوئی مؤثر قسم کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بلوچستان کو دیا جاتا ہے. تو یہ 2 بہت بڑی کمزوریاں ہیں. جب تک بلوچستان میں ایک نمائندہ سیاسی ڈھانچہ سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو سیدھی راہ پہ چلانا، کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مؤثر انتظامی ڈھانچہ. میں دیکھ رہا تھا بلوچستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے کوئی 230 ارب روپے کا. اب آپ سوچئے کہ وہ تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ ٹرائبل ایلیڈرز میں یا سرداروں میں بٹ جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ سرداروں کو خریدنے کی زیادہ کوشش کرتی ہے، عوام تک کوئی پیسہ پہنچتا نہیں. تو بنیادی معاملہ یہی ہے کہ ایک نمائندہ سیاسی ڈھانچہ وہاں پہ بنانا ضروری ہے. ایک ضمنی سوال اگر آپ اس کا بھی آنسر کرتے ہیں کہ یہ جو نمائندہ سیاسی ڈھانچہ ہے یہ آئے گا کہاں سے، کیونکہ وہاں پر عوام کے نمائندے کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہاں پر کس طرح پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے، وہاں پر وزارتیں کیسے ملتی ہیں، وہاں نظام کیسے چلتا ہے، یہ تو آپ کو اچھے سے معلوم ہے. اس پہ اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سرفراز بگٹی صاحب پہلے نگراں وزیر داخلہ تھے، اچانک ہی وہ ایک پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر وہ وہیں سے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور اب وہ اکیلے اس پورے صوبے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور نہ ان کو کسی کیبنٹ کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی وہاں پہ سارا سلسلہ تو نمائندگی کہاں سے آئے گی، میرا سوال یہ ہے. سلمہ دیکھیے، ایک انتظامی کر رہا تھا جب شرف صاحب نے حکومت سنبھالی تو اس وقت بلوچستان کا تقریباً 90% جو علاقہ ہے اس کو ایریا بی کہلاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بلوچستان کی حکومت کی رٹ نہیں ہوتی. مشرف صاحب نے 90% بلوچستان کو ایریا اے قرار دیا اور 10% چھوڑ دیا ایریا بی کے لیے، یعنی کہ 90% جو ہے وہاں پہ حکومت کی رٹ قائم ہو گئی، اور 10% کے اوپر وہ ملیشیاز تھیں جو وہاں پہ ان کے ٹرائبل ایلڈرز کی ہیں. یہ زرداری صاحب کے زمانے میں دوبارہ جو 90% بلوچستان کا علاقہ ہے اس کو ایریا بی قرار دے دیا گیا. تو ایک تو ہم اپنا خود سے انتظامی ڈھانچہ ایسا بناتے ہیں کہ اگر آپ نے 90% بلوچستان کو ایریا بی قرار دے دیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ حکومت بلوچستان کی رٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ ملیشیاز کام کریں گی، اور وہ ملیشیاز جو ہیں وہ یہ جو سردار ہیں انہی کے ٹرائب سے لی جاتی ہیں. تو انتظامی ڈھانچہ تو اس وقت تک جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، انتظامی ڈھانچہ اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ویسے اب بھی زرداری صاحب کا ہی دور آنے والا ہے، تو کون سا ایریا اے اور بی رہے گا اس عوام پہ چھوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے جو ساری چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। तालीमी इदारों में नशे का रुझान बढ़ने लगा है और उसमें मुख्तलिफ अक़साम का नशा शामिल है। शर्जील मेमन साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया आज से 1-2 साल पहले एक पॉलिसी पर भी बात हुई थी कि ब्लड टेस्ट किए जाएंगे तलबा के, लेकिन उस पर कोई खातिर खा अमल दरामद नहीं हुआ और अब ये जहर फैलता जा रहा है। आमिर सईद अब्बासी साहब, क्या कंट्रोल करने के लिए नशे की लानत को हमारे पास कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है? ज्यादा खतरनाक बात यह कि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो होते ही स्कूल्स के अंदर अब ये रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए सलमा, ये बातें हम बीइंग अ जर्नलिस्ट खबर देते हैं तो हमारी तो फिर कुछ समझ आती है कि ये बड़ी हैरानी होती है कि जब हमारे हुक्मरान खबरें दे रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं जिन्होंने फैसला करना है, जिन्होंने ये रोकना है, जिन्होंने इकदामात करने हैं और जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जब वो यूं खबरें दे रहे होते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि वो किसको बता रहे हैं कि जनाब ये बड़ा मसला है, इसको हल करवा दें। तो ये तो अलमिया है। आपको पता है कि इससे पहले तकरीबन 4 साल पहले भी यहाँ पर जो फेडरल मिनिस्टर थे इंटीरियर के, उन्होंने ये खुद बताया, शहरियार अफरीदी, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है यहाँ पर मनशियात बिकती है। उन्होंने कहा क्रैकडाउन भी बड़ा हुआ था, एग्जैक्टली क्रैकडाउन भी हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं उनमें खुलेआम मनशियात और मुख्तलिफ तरीकों से जो बच्चे डीलर्स पकड़े जाते हैं बासी साहब, क्या इनकी फौरन जमानतें भी हो जाती हैं? इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है? क्या कानून है? देखें, आप किस कानून की बात करते हैं? यहाँ पर तो जो मोबाइल स्नैचर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, कोई भी है, किसको फिक्र है कि उनके साथ कोई कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी? किसको डर है कि उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसको सजा मिल जाएगी? ये तो किसी को भी डर नहीं है। ये आप देखें कि मैं सिर्फ ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कराची में सिर्फ 1 साल के दौरान 59 अफराद को मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। अब ये कितनी बड़ी खबर है और कितनी अफसोसनाक बात है कि 59 लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी नहीं दी और उनको कत्ल कर दिया गया। तो आप ये बताएं कि यहां पर लोगों के मोबाइल स्नैच होते हैं, इतनी लूटमार है और कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, पुलिस का क्राइम कंट्रोल करने में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। या तो उनके पॉलिटिकल केसेस में इंटरेस्ट होगा या जो प्रेशर आया ऊपर से, साहब का ऑर्डर आ गया कि जनाब ये कर लें, तो वहां पर उन्होंने कार्रवाई कर देनी है, जमा खर्च कर देना है और उन्हें कहना है कि कार्रवाई हो गई है। आप सिर्फ ये डाटा देख लें कि अगर 10,000 मुकदमात 1 साल में इस्लामाबाद में दर्ज होते हैं तो शायद सजा उसमें से 1,000 को भी नहीं मिलती। इतनी कम रेशो है सजाओं की और उसमें फिर जो अदालतें हैं वो बोझ डाल देती हैं पुलिस पे, पुलिस डाल देती है मुद्दई पे और मुद्दई कहता है कि गवाह नहीं है। सो ये पूरा निजाम जो है वो जकड़ा हुआ है। मैं बहुत से केसेस को देख रहा था। पिंडी में लोगों ने बताया कि जनाब मोबाइल स्नैच हो गया, लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं किया। उन्हें पता है कि उन्हें थाने में जाना है तो SHO ने सबसे पहले उनसे माजरत करनी है, उन्हें कहना बड़ी ज्यादती हो गई तुम्हारे नाल। सो मतलब आपको लगता है कि यार ये शायद ये भी बेबस बैठे हुए हैं पुलिस वाले, वो आपको तसल्ली दे रहे होते हैं कोई बात नहीं, मिल जाएगा, आपने FIR नहीं करवानी। सो ये तो पूरा निजाम ही ऐसे ही है कि सब इस आसरे पे हैं कि कोई मुआवजा होगा तो कुछ ठीक होगा और बस सब अपनी खबरें दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। और इसी तरह मुआवजे की तरह मुझे मुबशिर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। अनवर रजा साहब, मंशियात के खिलाफ कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं है। बच्चे हर घर के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर पे, अच्छा पेरेंट्स के लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन भी नहीं होती टीवी पे कि अगर बच्चा नशे में इन्वॉल्व है तो वो किस किस्म की एक्टिविटीज करेगा, उस पे सिम्टम्स किस टाइप के आएंगे, उसको नींद नहीं आएगी या भूख नहीं लगेगी या उसके कमरे से किस किस्म की चीजें मिल सकती हैं। ये पेरेंट्स को बेसिक अवेयरनेस नहीं होती। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई प्लान नजर नहीं आता। और ये जो सूबों के अंदर भी वजारतें बना दी जाती हैं तालीम की, क्या उनका काम सिर्फ निसाब को देखना है? क्या वो ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखते? या टीचर्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि उनको पता हो उनका कौन सा स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? इसकी कई वजूहत है। पहली वजह तो ये हाल और दूसरी वजह जो तालीमी इदारों में मनशियात बिकती है, क्या हमारे अरबाब इख्तियार को इसका इल्म नहीं? उनको इसका इल्म है। मैं समझता हूँ कि ऐसे माफियाज को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। क्योंकि आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि वालिदैन अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजकर शायद ये जिम्मेदारी समझकर पूरी कर लेते हैं और उन्हें नहीं खबर होती कि उनके बच्चे तालीमी इदारों में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और ना ही वो इस पर तवज्जो देते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए, इस पर यह नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजकर सिर्फ ये जिम्मेदारी पूरी कर दें कि आप असातिज़ा की जिम्मेदारी है। असातिज़ा के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की जो निसाबी सरगर्मियां हैं उस पर और बाकी एक्टिविटीज पर नजर रखें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और जो मैंने माशी बदहाली और माफियाज का जिक्र किया, क्या इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों में, बड़े बड़े तालीमी इदारों में जो मंशियात बिकती है, इसके बारे में हमारी हुकूमत को नहीं पता? बिल्कुल पता है, पुलिस को पता है, इंटेलिजेंस। मैं आपको एक बिल्कुल
یہ واقعہ بتاؤں کہ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے مجھے یہ بتایا کہ ہم رپورٹ کر کر کے تھک چکے ہیں کہ اسلام آباد کے بڑے تعلیمی اداروں میں منشیات بکتی ہے، کوک واپس نہیں کی جاتی ہے، لیکن حکومت اور جو ہماری پولیس ہے اور نہیں ہوتے. جب انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ یہ آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ انور صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کہیے گا کہ یہ جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے تھے، یہ تو اسلامی قوانین کو اچھے سے جانتے ہیں. سعودی عرب میں اس جرم کی سزا موت ہے، تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں لاگو ہو سکتا منشیات کے خلاف؟ انور صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی. جی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ جس جرم میں سزائے موت نہیں ہے اس میں موت دے دیں. یہاں پہ جس جرم میں سزائے موت ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. مجھے یاد ہے کہ یہ جو تو دے دیں باسی صاحب، کسی کو ڈرا تو دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ریپ کیسز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی پبلک ہینگنگز ہونی چاہیے. بل آیا، سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ میں لے کے آئے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر بڑی پابندیاں لگ جائیں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پبلک ہینگنگز نہیں ہونی چاہیے. سو ہمارے ہاں تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے قوانین پر عمل کرنا ہے، قوانین پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا. قوانین تو پہلے ہیں نہیں ہیں تو پھر ان پہ عمل نہیں ہوتا، عمل ہو جائے تو پھر ان کے لیے نظام نہیں ہے، نظام ہو جائے تو پھر اس کے لیے ول نہیں ہے. یعنی جرائم کے خاتمے کے لیے بھی جرات مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے. عوام پہ معاشی بوجھ ڈال کے مشکل معاشی فیصلے تو کر لیتے ہیں، مشکل سیاسی فیصلے تو کر لیتے ہیں، لیکن اس قسم کے فیصلے میرا خیال ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے جا سکتے. اور کیونکہ آج عید کا دن ہے تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ذرا مختلف ہے. بہت ساری ہم نے سیاسی باتیں بھی کر لی، عوامی ایشوز کی بھی بات کر لی. ڈاکٹر صاحب، شاپنگ کرتے تھے ہم بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے. اسلام آباد میں بھی میں نے ریسٹورنٹس میں تو خیر عید کے دنوں میں بھی کافی رش دیکھا، لیکن وہ جو ایک سیلیبریشن ہوتی تھی عید کی، جو راتوں کو دیر تک لوگ مارکیٹس میں گھومتے تھے، چوڑیاں، مہندی، کپڑے، جوتے، اس بار اس رفتار سے ہمیں شاپنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہیں؟ کیا پچھلے سالوں کی نسبت اس بار لوگوں نے کم پیسہ سپینڈ کیا اس ایکٹیویٹی پہ؟ دیکھیے سلمہ، طور پہ ہم جو سالانہ ہماری شاپنگ ہوتی ہے اس کا 15 سے 20% آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں اس میں شاپنگ کیا کرتے ہیں روایتی طور. جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ افشا صاحبہ ہیں، ڈان کے لیے لکھتی ہیں. بہت ہی زبردست ڈیٹا اکٹھا کیا انہوں نے. 2011 شاپنگ تھی جو عید سے کچھ دن پہلے کی جاتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر خاندان جو ہے وہ تقریباً 32,000 روپے کی شاپنگ کر رہا تھا 2018 میں. اب پریشان کن فکر یہ ہے کہ ابھی وہ گرتی کوئی 370 ارب کے قریب پہنچ گئی. یعنی کہ اب ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کے پاس صرف 11,000 روپیہ بچا عید کی شاپنگ کے لیے. تو ہم کچھ ہی سالوں میں 32,000 فی خاندان سے پہنچ گئے ہیں 11,000. اب اگر آپ ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں کہ کیا ہوا، تو جو دو سب سے بڑے امپورٹنٹ خرچے بتائے جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل. ان بلوں کے دینے کے بعد ان کے پاس جس کو وہ کہتے ہیں ڈسکریشنری انکم، یعنی کہ کوئی پیسہ جیب میں بچتا نہیں ہے کہ وہ جا کے عید کی شاپنگ کرے. اب یوزلی جو سب سے بڑا آئٹم ہوتا تھا عید کی شاپنگ کا وہ کپڑے ہوتے تھے، پھر جوتے ہوتے تھے، پھر بچوں کا تقریباً 40 سے 50% جو شاپنگ کا پرسنٹیج تھی وہ بچوں کے لیے اسپینڈ کی جاتی. تو بڑی تیزی سے گری ہے اور یہ بڑی تشویشناک اور میں سمجھتا ہوں پریشان کن فکر ہے. کیا یعنی یہ شرح اب کافی زیادہ کم ہو چکی ہے؟ پریشانی کی بات بھی ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگ تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ویسے سلمہ، وہ آج کل تو سنا ہے کہ سوٹ جو ہیں وہ 600-700 کے ہو گئے ہیں، اور میڈم عظمہ بخاری صاحب بتا رہی تھی. عظمہ بخاری کا میں نے بالکل وہ کلپ دیکھا جس میں وہ کہتی ہے مریم نواز صاحبہ 800 روپے تک کا سوٹ پہن لیتی ہے. 800 روپے میں تو مطلب کیا ملتا ہوگا؟ انور رضا صاحب، اگر آپ نے فیملی کے لیے شاپنگ کی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 800 روپے میں تو کچھ نہیں ملتا. 8,000 کی بات کریں تو اس سے جو نارمل سا برانڈ ہے میڈیوکر سا، اس کی پرائسز سٹارٹ ہوتی ہیں 8,000 سے، پھر باقی معاملات اس سے اوپر ہے. اگر اچھا جوڑا لینا ہے عید کا تو وہ 30-35 ہزار سے نیچے نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ جو عوام کے ساتھ بولا جاتا ہے. 500 روپے تو سلائی نہیں درزی لیتا، وہ 3,000 روپے سلائی لیتا ہے. 300 روپے کم سے کم سلائی. لیکن اس کو وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سفید جھوٹ اسے کہتے ہیں. اور خوش یہی ہوتا ہے جو حکمرانوں کو تباہ کرتا ہے اور جو اسے اصل حقائق نہیں بتاتا. اور اصل آپ آئے نا ذرا بازار میں، مجھے بتائیں کون سا درزی ہے جو 500 روپے لیتا ہوگا؟ سوٹ تو بڑے دور کی بات ہے. میڈم پہنتی ہے برانڈیڈ سوٹ، میڈم پہنتی ہے برانڈیڈ پرس لیتی ہیں. کیا آپ کو عوام کا کہہ رہی ہوں نکلے نا باہر ایریاز میں چلے
कंडीशन में ईद करते हैं। फिर आपको खुदा का हुक्म आपको पता चलेगा कि आप तो अच्छा अनवर रजा साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। मैं बासी साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। बासी साहब, ये $800 की बात हो रही थी, ये शायद पाउंड्स और डॉलर्स में हो और सकेगी, इस्लामाबाद की क्योंकि क्या रुपए में इन्फॉर्मेशन तो थी आपके पास? क्योंकि रुपए में तो ऐसा हो नहीं सकता। और आपको पता है कि ये जो बता रही थी वो कि 700-800 के सूट मिल जाता है, इतने तो सिलाई आजकल 1500 और 2000 फेस पे सिर्फ 2 चीजें लगती हाँ, हैं, उन्होंने फेस ये पे भी 2 कहा। चीजें, वो तो खैर मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता होगा कि 2 चीजें लग सकती हैं या नहीं लग सकती, बट ऐसी गुफ्तगू से जाहिर बात है मजाक ही बनाया जाता है। और अच्छा क्विकली बता दें, इस्लामाबाद के अंदर आपने रश देखा शॉपिंग सेंटर्स पे? बिल्कुल भी नहीं देखा, और वो मार्केट्स जो पहले बहुत भरी भरी होती थी और वो इस वीरान मर्तबा नजर बिल्कुल वीरान नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह।